बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम सियासत और रियासत के साथ मैं हूं महविश मुमताज़ बेग। नाजरीन, ये है वो रियासत जहां पर मुल्क की दो बड़ी असम्बलियां, जो दो बड़े सूबे हैं, वो तहलील कर दी जाती हैं और आइन के मुताबिक 90 रोज़ में इलेक्शन करवाना होता है। अल्लाह अल्लाह करके इलेक्शन की तारीख दी जाती है, शेड्यूल जारी कर दिया जाता है और तैयारियां भी शुरू कर दी जाती हैं। लेकिन होता क्या है कि अचानक से इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो इलेक्शन की जो तारीख दी गई थी वो मुलतवी कर दी जाती है। जी हाँ नाजरीन, इलेक्शन कमीशन ने 30 अप्रैल के इंतखाबात मुलतवी कर दिए हैं और नए इलेक्शन की तारीख, जनरल इलेक्शन जो है वो 8 अक्टूबर को होगी, ये बता दिया गया है। और इलेक्शन कमीशन और बात कर रहे हैं चीफ एग्जीक्यूटिव इस वक्त सेम पेज पर नज़र आ रहे हैं। ये जितने भी मामला चल रहे हैं इस वक्त, यही वो रियासत है नाजरीन जहां पर साबिक वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान को ये खदशा है कि उनकी जान को ख़तरा है और वो वाज़ेह तौर पर ये आवाम को कह रहे हैं कि उनकी जो है वो कत्ल की इस वक्त साजिशें हो रही हैं, जिसका इम्पैक्ट ये पड़ रहा है कि आउट ऑफ कंट्री, पाकिस्तान से बाहर ममालिक से ये आवाज़ें गूंज रही हैं कि जिस मुल्क में उनका साबिक वजीर आज़म जो है वो महफूज नहीं है तो कोई और क्या ही महफूज होगा। और इसके अलावा नाज़रीन बात करें पीडीएम की, तो मुआशरत संभाले नहीं संभल रही, आए रोज़ महंगाई बढ़ रही है, रमज़ान शरीफ भी आ गया, तो ये तमाम मामलात को कैसे संभालेंगे मौजूदा हुकूमत, इलेक्शन के हवाले से क्या सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करेगी, करने का हक है ये नहीं, इस हवाले से भी जानने की कोशिश करेंगे। नो डाउट के मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का एक बड़ा हम कहेंगे प्रॉब्लम आ चुका है। इसी मौजू पे बात करने के लिए नाज़रीन हमारे साथ आज एक मुअज़्ज़िज़ मेहमान तशरीफ फरमा है। ही इज प्रेसिडेंट ऑफ PMLN AJ के फॉर्मर स्पीकर और करंट जो पोजीशन है मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली आज़ाद जम्मू कश्मीर, शाह गुलाम कादिर साहब, इनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और पाकिस्तानी सियासत में जो हलचल है वो क्या है, नताइज क्या है और आज़ाद जम्मू कश्मीर की सियासत की सूरत हाल क्या है, इस हवाले से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया। जी आपका शुक्रिया जी, आप आई। शाह साहब, रमज़ान मुबारक की मुबारकबादी के साथ साथ इलेक्शन मुलतवी होने की मुबारकबादी भी देंगे आवाम को? इलेक्शन मुलतवी होना कोई अच्छी बात तो नहीं है, इलेक्शन तो हो जाने चाहिए थे, लेकिन ये है कि इलेक्शन करवाने के जो लाज़िमात हैं वो शायद पूरे नहीं हैं अभी। और इलेक्शन बराए इलेक्शन नहीं होना चाहिए। इलेक्शन तो ऐसा होना चाहिए जिसपे सबको, तमाम पार्टियों को एतमाद हो। ऐसा ना हो कि इलेक्शन हो जाए और पोलिंग स्टेशनों पे, तो इलेक्शन ऐसा होना चाहिए जिसका रिजल्ट तमाम फरीक तस्लीम करें। ठीक, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इलेक्शन जो है कोई एक आध महीने, 4 महीने, 6 महीने आगे चले गए उससे कोई तूफान नहीं आएगा, लेकिन एक ही वक्त में पूरे मुल्क में इलेक्शन हो जाना चाहिए। बल्कि मेरा तो शुरू से मौक़िफ़ यह है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी पाकिस्तान के साथ इलेक्शन कराए जाएँ, ताकि ये कोई इन्फ्लुएंस किसी का ना रहे। पूरे गैप आता है वो गैप भी नहीं होना चाहिए। बल्कि जब भी पाकिस्तान में नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बली के इंतखाबात हों तो आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में उसी वक्त इलेक्शंस हों, ताकि ये इन्फ्लुएंस जो होता है ना लोगों का और पार्टियों का, वो नहीं होना चाहिए। तो आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन फेडरल के साथ ना होने की सबसे बड़ी वजह क्या समझते हैं? वो चूँकि जैसे वो अलग अलग वक्त में इंतखाबात हुए थे, तो वो हर किसी के 5, फ़र्ज़ करें अगर पंजाब में अभी इलेक्शन हो जाते 30 अप्रैल को हो जाते, तो फिर अगली असम्बली जो है, जब इलेक्शन होना था तो वो नेशनल असम्बली के इलेक्शन से 6 महीने पहले फिर होना था। तो एक इशू कौन सा, इसी तरह आज़ाद कश्मीर GB का मामला है कि जब वहाँ पे इलेक्शन का शेड्यूल आना शुरू हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं थे, तो ये टाइमिंग अलग अलग हो गई। तो मेरा तो मुतालबा है कि आज़ाद कश्मीर असम्बली और GB असम्बली को तोड़कर पाकिस्तान के साथ इलेक्शन कराया जाए, ताकि एक दफ़ा पूरे मुल्क में इलेक्शन हो और रिजल्ट जो दूध का दूध और पानी का पानी होना। लेकिन कोई भी सिटिंग गवर्नमेंट जो है वो अपनी मुद्दत कंप्लीट किए बगैर उठना नहीं चाहती। नहीं, तो कौमी मुफाद में तो यही है कि ये सारे पूरे इलेक्शन एक दिन में हो जाए। चलें, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अभी आपने बात की कि अब चले, एक तो ये है कि मुल्क में जो है ना ओवरऑल जनरल इलेक्शन साथ हों तो बेहतर है। सेकंड, आपने कहा कि अभी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, सिक्योरिटी के थ्रेड्स और दीगर जो है वो इंतजामात मुकम्मल नहीं है। यही जो है वो PDM की तरफ से भी, चूँकि राना सनाउल्लाह साहब ने अपनी
نے پریس کانفرنس میں کہی، اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی یہی موقف سامنے آیا. کیا گارنٹی ہے کہ 8 اکتوبر تک تمام معاملات بہتر ہو جائیں گے، انتظامات بھرپور انداز میں ہو جائیں گے؟ اس میں 2-3 ایشوز ہیں. ایک تو ایشو یہ ہے کہ دیکھنا ہے کہ کیا الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے یا وہ کسی کے تابع ہے. نہ میرے نقطہ نگاہ سے تو نہ وہ حکومت کے تابع ہے تو نہ وہ سپریم کورٹ کے تابع ہے. وہ آئین کا ایسا ہی ادارہ ہے جیسا سپریم کورٹ ایک ادارہ ہے. تو اس لیے انہوں نے گورنمنٹ آف پاکستان سے، صوبائی حکومتوں سے، پاکستان کے جو سیکیورٹی اداروں سے جو بھی رائے لی ہوگی تو انہوں نے رائے لی اور اس کے مطابق فیصلہ کیا. اچھا، مزے کی بات شاہ صاحب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے تو شیڈیول جاری کر دیا، تیاریوں کے لیے کہہ بھی دیا. جب رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ اجلاس میں بات کرتے ہیں کہ الیکشن نہیں ہونے چاہیے، اس کے بعد الیکشن کمیشن اپنا فیصلہ تبدیل کر دیتا ہے. میرے خیال ہے کیا نتیجہ اخذ ہو رہا ہے؟ میرے خیال ہے اس سے پہلے 2 دن آپ شاید تو اس بات کو مس کر گئی ہیں. 2 دن الیکشن کمیشن کا مسلسل اجلاس چلتا رہا اور اس اجلاس سے قبل جو ہے 2-4 دن قبل تو پاکستان کے تمام اداروں کے سیکرٹریز، پاکستان کے جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں، سیکیورٹی ادارے ہیں، ان کے نمائندگان، ان کے ساتھ ان کی میٹنگز ہوتی رہیں. یہ تو 2 دن قبل انہوں نے پوری الیکشن کمیشن کی میٹنگ ہوئی اور اس میں کوئی اختلاف رائے نہیں ہے. الیکشن کمیشن کے جو 4 اپنا چیئرمین سمیت 5 ممبر ہوتے ہیں تو وہ 5 کے 5 متفق تھے کہ یہ ان حالات میں یہ جو ڈسکرپنسیز ہیں ان کو میٹ کیے بغیر الیکشن نہیں ہو سکتا. چلیں بالکل ٹھیک. میرا سوال واپس وہی رہے گا کہ 8 اکتوبر تک کیا گارنٹی ہے کہ معاملات بہتر ہوں گے؟ یہ تو پھر الیکشن کمیشن اس کا جواب دے سکتا ہے. الیکشن کمیشن کو دینا، میں تو الیکشن کمیشن کا نمائندہ تو ہوں نہیں. میں تو لیکن امید کرتے ہیں کہ کچھ مہینوں میں حالات بہتر ہوں گے. دیکھیں نا، جو گورنمنٹ آف پاکستان کا جو موقف ہے اور انٹیلیجنس ایجنسیوں نے جو کچھ کہا ہے، جو ہم نے سنا ہے، وہ یہی کہا ہے کہ جی پاکستان میں جو ایک دہشت گردی کی لہر نئے سرے سے شروع ہوئی ہے، اس کو کنٹرول کرنے میں 3 سے 4 مہینے اور چاہیے. چلیں بالکل ٹھیک. لیکن انتخابات کی ملتوی سے آپ نہیں سمجھتے کہ آئینی بحران پیدا ہو گیا ہے؟ آئینی بحران کیسے پیدا ہو گیا؟ ایک تاریخ دے دی، اس سے آگے چلا گیا. یہ تو سپریم کورٹ جو ہے ابھی یہ تو آئینی بحران ہے یا نہیں ہے، یہ اس کا فیصلہ تو اب سپریم کورٹ میں لوگ جائیں گے تو اس میں جا کے پھر وہاں پہ یہ اس بات کا فیصلہ ہو جائے گا کہ جی آئینی بحران ہے یا نہیں ہے. آپ کے مطابق کیا ہے ابھی تک آئینی بحران ہے یا نہیں ہے؟ میں تو اس میں کوئی ججمنٹ دے نہیں سکتا. میں تو صرف اتنی بات کہہ سکتا ہوں کہ الیکشن جو ہے، اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں تمام صوبائی اسمبلیوں کا اور نیشنل اسمبلی کا ایک وقت ہوتا تھا، تو یہ اسی طرح ہونا چاہیے. میں تو اس موقف کا حامی ہوں تاکہ جو جیتے تو پتہ ہو کہ ہم جیت گئے، جو ہارے اس کو پتہ ہو کہ ہم ہار گئے. یہ نہیں کہ جی 3 مہینے کے لیے ایک آدمی آ جائے. فرض کریں کہ اگر 30 کو الیکشن ہو جاتے پنجاب میں، کوئی ایک پارٹی جیت جاتی، 6 مہینے کے بعد اکتوبر میں جو قومی اسمبلی کے الیکشن تھے تو وہاں پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ کہاں سے آئے گی؟ پنجاب میں یا کے پی میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ کہاں سے آئے گی؟ جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں ہوگی تو غیر جانبدار الیکشن نہیں ہو سکتا. بدنظمی جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہے. سیدھا ایک جو انفلوئنس جو ہے وہ استعمال ہوتا. ابھی جب ہوگا تو پورے ملک میں جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوں گے تو انفلوئنس کسی کا بھی نہیں ہوگا. سپریم کورٹ نے تو کہہ دیا نا کہ الیکشن وقت پہ کروائیں ورنہ پھر ہم مداخلت کریں گے. اجازت ہوگی ان کو مداخلت کرنے کی؟ دیں گے پی ڈی ایم؟ یہ تو آئینی. کل وہ جو ایک بڑے عرفان قادر صاحب لائر ہیں، انہوں نے کہا سپریم کورٹ کے فیصلے میں 30 کے قریب خامیاں موجود ہیں. تو ابھی وہ تو سپریم کورٹ جب بحث کرے گی تو ان کو خامیوں کا پتہ لگ جائے گا کہ ان کا فیصلہ درست تھا یا نہیں تھا. یہ تو لیکن فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. ٹھیک، آپ اور میں تو کر نہیں سکتے. جسٹ ویٹنگ فور کہ سپریم کورٹ کا کیا نیکسٹ لائے عمل ہوتا ہے، کیا فیصلہ ہوتا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا کیا فیصلہ جاری ہوگا. الیکشن کمیشن اپنی ریزننگ تو ڈیفینیٹلی دے گی نا. انہوں جو 8 صفحے کی جو فیصلہ دیا اس میں تو ریزننگ دے دی ہے انہوں نے. لیکن اب سپریم کورٹ تسلیم کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، پھر جورسڈکشن کا ایشو آ جائے گا کہ کیا سپریم کورٹ کی نگراں جو حکومت ہے ان کا بھی تو کام ہے کہ 90 روز میں جو ہے وہ الیکشن کی تیاریاں کرنا اور جو ذمہ داریاں ان کو انجام دینا. اس میں تو ابھی نگران حکومت پیسے کہاں سے لائے گی؟ ایک تو آپ اقتصادی حالات ایسے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ سیکیورٹی ایشو
सिक्योरिटी के इदारे तो एक ही है ना पूरे मुल्क में। तो वो जब कह रहे हैं कि अभी माहौल नहीं है, अभी इतने सारे सिक्योरिटी के चैलेंजेस का सामना है, तो माहौल किसने पैदा करना है? तो गवर्नमेंट करेगी ना, क्यों नहीं करेगी? निगरान गवर्नमेंट जी बिल्कुल करेगी। जैसे उन्होंने अब ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट में अगर दोबारा समाप्त हो तो उसमें खुल के सामने आ जाएंगी। चलें, बिल्कुल ठीक है। इलेक्शन के जो चैप्टर जरा साइड पे रख लेते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला नाज़रीन आना बाकी है अभी। शाह साहब, क्या समझते हैं कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है इस वक्त? इक़्तिसादी सूरत है, ठीक। हाँ, पाकिस्तान की इकानमी, पाकिस्तान की सालमियत, ये इश्यूज हैं। पीडीएम के लिए सबसे बड़ा मसला क्या है? इकानमी है। पाकिस्तान की इकानमी इमरान खान साहब तबाह कर चले गए। तो मईशत को संभालें, इकोनॉमी को संभालें, इमरान खान के पीछे क्यों पड़ गई पीडीएम? नहीं, इमरान खान के पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है ना। इकोनॉमी इस तरह तो नहीं संभाली जा सकती कि रोज जलसे जुलूस करते रहें, लोगों को डिस्टर्ब करते रहें, फैक्ट्रीज बंद होती रहें, तो इस तरह तो नहीं होगा। इकोनॉमी संभालने के लिए ज़रूरी है पुरअमन माहौल हो। तो पुरअमन माहौल क्यों नहीं है? देखें ना, इमरान खान साहब का जो एटीट्यूड है, जब से वो उनको जमहूरी तरीके से, आईनी तरीके से हटाया गया, वो क्या कहते हैं? पहले कहते हैं अमेरिका मेरे खिलाफ से मुझे निकाला, फिर कहते हैं नहीं जी जरदारी ने मुझे निकाला, फिर कहते हैं मुझे मारने वाले हैं जनाब, कत्ल करने वाले कौन? शहबाज शरीफ साहब और राना सनाउल्लाह। फिर उन्होंने कहा नहीं जी पंजाब के केयरटेकर चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्व, तो अब उन्होंने कहा आईजीज इन्वॉल्व हैं, इस्लामाबाद का और पंजाब का। तो साथ साथ कहते थे अमेरिका के खिलाफ ये है वो है। फिर अमेरिका में लॉबिंग फर्म हायर कर ली, दो जो लॉबिंग फर्म वहाँ अमेरिका में उनकी लॉबिंग कर रही है। और अब देख रहे हैं कि अमेरिकन कांग्रेसमैन ने, अमेरिका के साबिक सफरा उनके हक में बयानात दे रहे हैं। तो फिर ये तो सारी चीज़ें कौम के सामने है। तो अगर इमरान खान का कोई भी एक्शन होता है तो उस पर जो रिएक्शन होता है, असर तो उसका पड़ता है बड़ा। नहीं, क्या रिएक्शन क्या है? जलसे कर रहे हैं तो करने देना, क्या हो जाता है? किसने रोका? रोज टीवी पे चढ़ा, दरमियान बैठते हैं, बैठने दें। रोज टीवी पे चढ़ा, किसने रोका हुआ है? उस दिन लाहौर में जुलूस निकाला, किसी ने रोका? अभी 26 तारीख को उनको जलसा करने की इजाजत दे दी है ना, लाहौर में करें ना मीनार पाकिस्तान। इजाजत भी मिन्नत समाजत इतनी उन्होंने की कि उसके बाद उसको दे दिए ना, जलसा करें, क्या हर्ज है? तो हुकूमत तो मईशत संभालेगा, अदालतों में पेश होने के लिए उनके पास जो है उनको सिक्योरिटी थ्रेट हो जाता है। और जलसे में सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है उनके लिए। जलसों में हो सकता है आवाम उनको प्रोटेक्ट करे, उनका बयानिया उनका बयानिया तो बिल्कुल ही आवाम पे अगर इतना ही भरोसा होता तो वो शील्ड्स लेकर अदालत में पेश ना होते। सही। तो मईशत को कैसे पीडीएम जो है वो 11.5 महीनों से संभालने की कोशिश कर रही है? ठीक है ना, जो मईशत है आपका, जब पाकिस्तान में जब सी पैक नवाज शरीफ साहब लेकर आए थे, जो उसका मंसूबा था, अगर उसका प्रोजेक्ट PC1 आप पढ़ लें और उसका, तो सिर्फ जो हमारा टोल टैक्स में जमा होना था $4 बिलियन हमें सालाना जमा होने थे। वो सी पैक रोका किसने? 4.25 साल में इमरान खान साहब बता दें कि उन्होंने क्या काम सी पैक को आगे बढ़ाने के लिए किया है। रोकने के लिए क्या किया? काम ही नहीं होने दिया, सब कुछ रुक गया। कैसे? कोई काम हुआ? बता दें सी पैक का कौन सा काम हुआ? सी पैक तो चल रहा है, जैसे कि अपने कैसे, कहाँ चल रहा है, कहाँ रोकने की बता देना, कैसे रोका? गवर्नमेंट के पास बहुत सारे तरीके हैं रोकने के। मुझे बता दें कि सी पैक के प्रोजेक्ट्स जो थे, सबसे पहले जब वो आए हुकूमत में, आते साथ ही उन्होंने चाइनीज कंपनीज पे जो है करप्शन का इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। ये आप लोगों को याद होगा। और उस वक्त उनके वज़रा बयानात देने लगे कि चाइनीज कंपनी, ये क्या मकसद था? मकसद ये था कि सी पैक को रोकना। सी पैक अपने टारगेट से 4 साल पीछे कैसे चला गया? इमरान खान की वजह से। 4 साल में तो कुछ नहीं, मुझे बता दें 4 साल में इमरान खान साहब ने कोई इंडस्ट्री लगाई बड़ी? 4 साल में कोई मेगा प्रोजेक्ट पाकिस्तान में लगा? 4 साल में वो बता दें कि मैंने ये काम किया जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है बूस्ट अप होगी? कुछ भी नहीं किया, सिवाय इसके कि सऊदी अरब से ताल्लुकात ख़राब कर दिए, ईरान से ताल्लुकात ख़राब कर दिए, UAE से ताल्लुकात ख़राब कर दिए, सबसे चीन से ताल्लुकात ख़राब कर दिए। तोहफे तहाइफ ताल्लुकात ख़राब करने की एवज़ में तो नहीं दी जाती ना? तोहफे तहाइफ तो वो कोई भी जाएगा, वो तोहफे तहाइफ तो वो तो एक वो क्या कहते हैं, कॉमन जेस्चर है। वो तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। ठीक। लेकिन जो शुरू में दिया गया था तो उसी को बेच खाए ना।
جو شروع میں پہلے تو تعلقات ٹھیک تھے، کبھی اس پہ بھی غور کر لینا کہ جب اقوام متحدہ میں جا رہے تھے عمران خان صاحب تو سعودی ولیعہد نے اپنا طیارہ دیا تھا، تو پھر واپسی پہ طیارہ سے واپس کیوں لینڈ کرنا پڑا تھا نیو یارک میں؟ تو اس پہ بھی غور کریں نا، یہ جو گھڑی شڑی تھی اسی وقت کی تھی نا، اس کے بعد بیچا کیوں تھا، کہاں جا کے بکا تھا، کیا ہوا تھا، لیکن وہ پرسنل باتیں ہیں، وہ ہوتی رہیں گی، لیکن اوورآل بحیثیت قوم دیکھنا ہے کہ ایک پارٹی کی کارکردگی کیا ہے۔ عمران خان اپنی کارکردگی کا ذکر نہیں کرتے۔ عمران خان کو دیکھیں نا، پاکستان کی ساری جو 75 سالہ تاریخ ہے اس میں 70 سال 71 سال دوسریوں کی حکومت رہی، انہوں نے 25 ارب ڈالر کے قریب شاید قرضہ لیا، اور انہوں نے پونے 4 سال میں 26 ارب ڈالر قرضہ لیا۔ تو آپ دیکھ لیں کہ پونے 70 سال ایک طرف اور 4 سال ایک طرف۔ پہلی بار آئے تھے نا، پہلی بار آئے تو قوم کو ڈبو کے چلے گئے نا، ڈبو کے چلے گئے نا، تو شاید ایکسپیرینس کرنے کے لیے ایکسپیرینس کرنے کے لیے قوم ہی یہی قوم ابھی بتا دیں نا، پنجاب میں چلیں جی، بزدار صاحب کو لے آئے تھے، کیا کارکردگی دکھائی۔ کے پی میں پہلے جب لاہور میں میٹرو بنی تو کہتے تھے یہ جنگلہ بس ہے، تو کے پی میں بنائی، انہوں نے کہا ہم سب سے سستی بنائیں گے، پاکستان کی سب سے مہنگی جو میٹرو بس سروس ہے وہاں پہ پشاور میں بن گئی۔ لیکن شاہ صاحب آپ لوگوں کی تو تجربہ کار ٹیم تھی، آپ لوگ تو جو ہے وہ ملک کو اندھیروں میں سے نکال کے روشنی کی طرف لانے کا ہنر رکھتے تھے، کیا ہو گیا کہ ابھی تک مہنگائی عروج پہ ہی جا رہی ہے، نہیں نیچے ڈاؤن پہ آ ہی نہیں رہی؟ مہنگائی کیا دیکھیں نا، مہنگائی تو اکانومی سے ہوتی ہے، obviously related to economy۔ اکانومی کو کیسے آپ ٹھیک کریں گے؟ اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کے اوپر قرضوں کا بوجھ، میں نے آپ سے گزارش کی کہ پہلے پورے پاکستان کا قرضہ 71 سال کا شاید 25 ارب تھا، یہ 26 ارب پونے 4 سال میں لے گئے، تو یہ ری پیمنٹ کرنی ہے۔ آپ 1 ارب ڈالر کے لیے جو ہے آئی ایم ایف کی شرائط، آئی ایم ایف جو ہے دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اتنی لمبی مذاکرات چل رہے ہوں آئی ایم ایف کے ساتھ۔ کیوں چل رہے ہیں؟ اس کے پیچھے کون لوگ ہیں؟ کیوں رکاوٹیں ڈال رہے ہیں؟ آپ کی اکانومی نہیں ہے، آپ نے دوست ملکوں کو اتنا ناراض کر کے گئے ہیں کہ کوئی دوست ملک آپ کے ریسکیو پہ نہیں آ رہا۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر ابھی بہت، یہ تو پھر آپ اسحاق ڈار صاحب بتائیں گے۔ پہلے مفتاح اسماعیل صاحب آئے، پھر ان کو ہٹا کے اسحاق ڈار صاحب، کیا تبدیلی آئی؟ تبدیلی یہ ہے اکانومی اب آہستہ آہستہ اپنی وہ گروتھ ریٹ کی طرف جانا شروع ہوئی ہے، اور مجھے امید ہے یہ جو اگلے الیکشن سے پہلے ایگزامپل ہے، اگلے الیکشن سے پہلے وہ نیچے قیمتیں نیچے آئیں گے، ورنہ عوام نے فیصلہ کرنا ہے، فیصلہ کر دی، مہنگائی پہ فیصلہ کرنا ہے تو نا، ہم نے تو ریاست کے لیے سیاست قربان کر دی نا مسلم لیگ نے، تو اچھا یہ بات تھوڑا سا ذرا اس کو ایکسپلین کیجئے گا، ریاست کے لیے سیاست کیسے قربان کیا؟ دیکھو نا، یہ مہنگا دیکھو نا، ایک تو بڑا آسان طریقہ تھا، عمران خان کو اسی طرح چلنے دیتے، اور عمران خان چلتا ڈیفالٹ کر جاتا، ملک کا بیڑا غرق کر جاتا وہ۔ اب لیکن وہاں سے عمران خان کا پتہ صاف بھی تو ہوتا نا، ان کے ٹکٹ لینے کا کوئی بندہ ان کو نہ ملتا۔ جی ابھی بھی ٹکٹ لینے کا کوئی نہیں آئے گا، ابھی بھی کتنوں کو ٹکٹ دے دیا۔ گیلپ سروے کے مطابق جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ 60% ملک کا جو ہے وہ عوام ان کو ایز اے فیورٹ یا کہیں کہ اچھا سیاستدان پسند کر رہا ہے۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں گیلپ سروے کو ایک طرف رکھے نا، ابھی آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے ٹکٹ کسی کو جاری کیا ہے پنجاب کا اور کے پی کا کوئی ٹکٹ؟ ہاں، کیا پتہ ہو جائے، کیا پتہ کرتے ہیں، یہ کیا پتہ سب خود ہی کھڑے ہو جائیں۔ ہم لوگوں مسلم لیگ نے تو پارلیمانی بورڈ بنا دیا، درخواستیں لے لیں، ایک ہمارے پاس 15 سیٹیں ہیں راول پنڈی ڈویژن میں، تو کوئی 500 کے قریب درخواستیں آئیں ایم پی ایس کے ٹکٹ کے لیے۔ وہ بھی تو فگر بتائے نا کہ ان کے پاس کتنے ہیں، آخر اتنی بہت پاپولیرٹی اگر ان کی۔ اچھا چلیں، اگر آپ لوگ روکتے نا تو پھر کیا ہوتا ہے عمران خان؟ ہم نے کہا کس کو روکا ہے؟ ہم نے کس کو روکا ہے؟ تحریک عدم اعتماد کون لایا تھا؟ ہم لے کے آئے نا، ہم نے تو پاکستان بچایا، پاکستان کو بچانا تھا نا، اکنامک ڈیزاسٹر سے پاکستان بچا، آئسولیشن تھی، کوئی ملک عمران خان کو ریسیو کرنے کو تیار نہیں تھا۔ تب ملک ڈیفالٹ کر رہا تھا جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، ابھی پی ڈی ایم ہے تو ملک تو ڈیفالٹ نہیں کر رہا ہے نا، ہم نے بچایا نا، چاہے مہنگائی کی، ہم نے لوگوں کو بتایا کہ یہ صورتحال یہ ایسی ہے
کہ ابھی آپ نے قوم کے لیے پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ، پولیٹیکل پوائنٹ اسکورنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو ایک آدمی دکان پہ جاتا ہے، ریڈی پہ جاتا ہے خریدنے کے لیے، تو پوائنٹ اسکورنگ کہاں سے آئے گی؟ یہ تو لوگوں کو خود پتہ لگ رہا ہے۔ پوائنٹ اسکورنگ تو تب ہوتی کہ جناب ہم سے باتیں کر رہے تھے۔ مہنگائی نے آپ کو، مجھے، سب کو متاثر کیا ہے۔ وہ کیوں متاثر ہوا ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو پیسے کے لیے جو آپ کی گروتھ ہے، انڈسٹریلائزیشن ہونی تھی، جو آپ کی امپورٹ جو تھی آپ کے ایکسپورٹ سے کئی گنا زیادہ بڑھ گئی تھی۔ لیکن شاہ صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ جو کام آپ لوگوں نے کر دکھایا ہے کہ چلو پی ٹی آئی کو ہٹا دیا، پی ٹی آئی کی جگہ نیکسٹ کوئی بھی حکومت اگر بنی تو پھر ایزی ہے، تحریک عدم اعتماد لاؤ، گھر بھیجو ان کو اور دوبارہ سے جو نہیں ہے سسٹم میں خرابی ہے جو نہیں کریں۔ دیکھیں نا، یہ کانسٹیٹیوشن کا حصہ ہے، کانسٹیٹیوشن کا حصہ، جس کے پاس اکثریت ہوگی وہ کرے گا۔ کیوں پنجاب میں 2018 میں پہلے بھی ہوا ہے، نو ڈاؤٹ پہلے بھی ہوا ہے، بٹ ٹائم ہیز ٹو چینج نا، پہلے کے اور اب میں آپ دیکھیں آسمان زمین کا فرق نہیں آیا۔ آپ ہی دیکھیں نا، 2018 میں پی ٹی آئی کو جنہوں نے بھی مسلط کرایا پاکستان پہ، آپ مجھے بتا دیں کہ 2018 میں پنجاب میں اکثریتی جماعت تو مسلم لیگ تھی نا پنجاب اسمبلی میں۔ تو پھر جب تیاروں میں آئے اور جب چیزیں ہٹا کر لوگوں کے ادھر سے ادھر کر کے بزدار صاحب کو لایا گیا تو وہ اب اس میں اکثریت انہوں نے بنا لی، تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہم نے کہا جی ٹھیک ہے بنا، ہمارے لوگ تو انٹیکٹ رہے اپنی جگہ، جب ہمیں موقع ملا ہم نے کر لیے۔ یہ تو آئین کا حصہ ہے، یہ آئین کے اندر ہونا چاہیے، اس میں کون سی بات ہے؟ کل کو اگر نون لیگ بنتی ہے، نون لیگ کی حکومت آ جاتی ہے الیکشن کے بعد دوبارہ، ٹھیک ہے، اور اگر اکانومی اسٹیبل نہیں ہوتی تو تحریک عدم اعتماد آنا چاہیے۔ ملک کے باہر اس کا امپیکٹ کیا پڑے گا پھر؟ ملک کے باہر کی امپیکٹ تو بات کی بات ہے نا، پہلے تو آپ اپنے گھر کو دیکھیں نا، گھر آپ کا ٹھیک ہے تو باہر آپ کا خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں گے باہر ٹھیک ہونا چاہیے اور بعد میں ملک نہیں، پہلے گھر ٹھیک۔ آپ کو باہر سے آتی ہے، تمام جو ہے وہ آپ لوگوں کے معاملات باہر سے چل رہے ہوتے ہیں، پھر آپ کیا گھر کو کیا سارے معاملات باہر سے نہیں چل رہے، تو ہمیں گھر سے ٹھیک کرنا پڑے گا نا۔ اس لیے جب ہم گھر سے ٹھیک کریں گے تو معاملات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ چلیں، تو تحریک عدم اعتماد ایک آپشن ہے جو کہ کانسٹیٹیوشن کا پارٹ ہے، اس میں تو کوئی شک چلیں۔ پاکستان میں تو تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوا، کشمیر میں ناکام کیوں ہوئی؟ قیوم صاحب کیوں ہٹے اور سردار صاحب کیوں واپس آئے؟ وہ تو ہم نے تو نہیں کیا، وہ کیا معاملات تھے وہ ذرا وہ تو بتائیں گے؟ ہمارا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس عدم اعتماد سے۔ وہ تو پی ٹی آئی نے اپنے ہی وزیر اعظم کے خلاف کہا یہ کرپٹ بھی ہے، یہ نالائق بھی ہے، تحریک اعتماد سے دلچسپی نہیں ہے۔ قیوم نیازی صاحب شریف آدمی تھے، ان کے خلاف انہوں نے کر کے تنویر الیاس کا نام دیا، تو پھر انہوں نے استعفیٰ دے دیا، پھر یہ تنویر الیاس صاحب آ گئے۔ یہ تو ان کا انٹرنل معاملہ تھا، اس کے ساتھ مسلم لیگ نون کا تو کوئی لینا دینا۔ آپ لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو معاملات بس دیکھتے رہے کہ جو ہو رہے ہونے دیں۔ وہ تو دیکھا اکثریت ان کے پاس ہے، ہم کیا کر سکتے تھے؟ انہوں نے اپنا لیڈر آف دی ہاؤس چینج کر دیا، تو یہ ان کا اختیار تھا، انہوں نے کر دیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو ابھی جے کے اور جی بی دونوں میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، جی چل رہی ہے، پتہ نہیں چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی، یہ ڈیبیٹیبل ہے۔ حکومت ضرور ہے چل رہی ہے، یہ میں جی بی کے بارے میں تو جو میں دیکھتا ہوں تو اس سے تو لگتا ہے کہ جی بی کا جو چیف منسٹر صاحب ہیں وہ یا مظفر آباد میں ہوتے ہیں یا وہ زمان پارک میں ہوتے ہیں، وجوہات ہیں نا، یا اسلام آباد میں، وجوہات کوئی بھی ہو، اس کو لوگوں نے اس کے لیے ووٹ نہیں دیا۔ اور ہمارا جو آزاد کشمیر کا وزیر اعظم وہ ایفرٹ سے باہر ہی نہیں نکلتا، تو ان کو جیسے تیسے بھی ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک بنے ہیں، غلط بنے ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن ان کی ڈیوٹی ہے کہ اپنے کیپٹلز میں بیٹھ کے کام کریں، یا اپنے کیپٹلز میں ہمارے وزیر اعظم کی گاڑی جو ہے، وہ گاڑی جو ہے زمان پارک سے جو ریلی اسلام آباد کے لیے نکلی، اس میں ایکسیڈنٹ ہوئی، آزاد کشمیر کے غریب آدمی کے پیسے کی گاڑی، بالکل اسی طرح جی بی کے چیف منسٹر کی گاڑی، یہ کیا بات ہے بھائی؟ آپ جب بن گئے ہیں آپ ادھر کی فکر کریں نا۔ لیکن ان کا کہنا یہ ہے نا کہ بھئی قائد کے استقبال کے لیے کہیں یا قائد کے ساتھ اپنی پرائیویٹ گاڑیاں لے جائیں نا، دے پوسٹ نا، چیف منسٹر کی پوسٹ ہے، پرائم منسٹر کی پوسٹ ہے، تو پروٹوکول لینا ضروری ہے۔ آپ نے چیف منسٹر گلگت بلتستان کے پریس کانفرنس یا ان کے کچھ آپ نے بیانات سنے، وہ کیسے ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ وہ جو مرضی ڈیفینڈ کرتے ہیں، میرا موقف میں نے ان کو ڈیفینڈ نہیں کرنا، میرا تو صرف ایک عام آدمی جو ہے کامن مین یہ پوچھتا ہے، ٹیکس میں دیتا ہوں، آپ نے سیاست کرنی ہے تو آپ ضرور کریں،
چلیں یہ لوگ تو اپنے کیپٹلس میں بیٹھے بھی نہیں ہیں اور علاقے کا جو ہے وہ چونکہ نقصان بھی ہو رہا ہے جب آپ پروٹوکول سارے استعمال کرتے ہیں. اسمبلی میں تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی دونوں کے اراکین موجود ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ دیکھ رہے ہیں صرف تماشائی بنے ہوئے؟ نہیں, ہم نے اسمبلی کی جو پروسیجرز ہیں ہم تو اس پروسیجر کو اڈاپٹ کریں گے نا. ہم ایڈجرنمنٹ موشن دیتے ہیں, کال اٹینشن نوٹس دیتے ہیں, ہم کوشچن کرتے ہیں. تو جہاں پی ٹی آئی کے وزراء غائب ہو جاتے ہیں, اجلاسوں میں نہیں آتے ہیں, تو ہم زبردستی کھینچ کے نہیں لا سکتے ان کو. بالکل صحیح. ہم کھینچ کے نہیں, گردن سے پکڑ کے نہیں لا سکتے. یا تو پھر ہماری ایک اپنی روایت ہے آزاد کشمیر میں, ہمیں وہ روایت میں رکھا ہے کہ ہم اس گالم گلوچ کی سیاست میں نہیں پڑھتے. صحیح. لیکن ان کے وزراء ہی نہیں آتے, وہ لاہور سے باہر ہی نہیں نکلتے. یا اسلام آباد میں ایف ایڈ میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا بڑا عالی شان گھر ہے, وہاں بیٹھے رہتے ہیں. رات کو کام ہوتا ہے ان کا, دن کو سارے سو رہے ہوتے ہیں تو رات کو جاگ رہے ہوتے ہیں. تو اس طرح حکومت چل رہی ہے وہاں. عمران خان کے پاس آپشنز کیا ہیں, کیا سمجھتے ہیں؟ کچھ آپشن بچا ہے ان کے پاس؟ عمران خان کے پاس اب بھی آپشنز ہیں. کیا ہے, آپشنز تو کمی نہیں ہوتی. جب when there is a will there is a way. ان کی ول نہیں ہے. اچھا, کرنا کیا چاہیے؟ کیونکہ ملک دیکھیں نا, ابھی عوام بھی تنگ آ چکی ہے. سیاست دان وہ کہتے ہیں کہ بھائی اب اپنے گھر میں ہی بیٹھیں تو بہتر ہیں. مہنگائی اس قدر, ابھی آٹے کے لیے پہلے تو چلیں کہ انسان جو ہے وہ آٹا کھاتا تھا, ابھی آٹا جو ہے وہ انسان کھا جا رہا ہے. دیکھیں نا, عمران خان صاحب کے پاس جو آپشن ہے وہ سمپل آپشن یہ ہے کہ وہ نیگیٹیوٹی جو اپنی پالیٹکس میں لاتے ہیں اس کو چھوڑ دیں. نیگیٹیوٹی چھوڑ دیں. نیگیٹیوٹی ان دی سینس آف وہ ہر چیز میں نیگیٹو ہے. وہ کہتے ہیں میں فرشتہ باقی سب چور. یہ تو سارے کہتے ہیں. نہیں, سارے نہیں کہتے. نو, یہ تو سارے نہیں. مریم نواز صاحبہ نہیں کہتے. نہیں, سارے نہیں کہتے بالکل. یا آپ ان کے اسٹیٹمنٹ اٹھا دیں اور ان کے اسٹیٹمنٹ اٹھا دیں. تو وہ انہوں نے پچھلے جو ہے 10-15 سال سے لوگوں کو نیگیٹو پالیٹکس کی ہے. پازیٹیو پالیٹکس جو ہے وہ اور چیز ہے. پازیٹیو جیسے جب 2018 میں یہ بنے وزیر اعظم عمران خان صاحب, تو شہباز شریف صاحب نے کہا تھا نا کہ آئیے چارٹر آف اکانومی کرتے ہیں, کیونکہ اکانومی جو ہے پاکستان کا مسئلہ ہے, آئیے بیٹھ کے کرتے ہیں. فرض کریں ایک ایشو ہے پی آئی اے, 55 سے 60 ارب روپیہ ہر سال پی آئی اے کا نقصان ہے. کوئی پارٹی جب بھی اس کو پرائیویٹائز کرنے کے لیے جاتی ہے, دوسری پارٹی اس کی اپوزیشن میں کھڑی ہو جاتی ہے. صحیح. اگر ہمارے جو سبسڈیز والے ادارے اگر وہ ان کو ہم ٹیکل کر لیں, تمام پارٹیاں متفق ہو جائیں کہ یہ چیزیں ہم نے کرنی ہیں, اس میں پالیٹکس نہیں ہوگی. ہاں, پی آئی اے کے 20,000 ملازمین بچانے کے لیے 55 سے 60 ارب روپیہ ہم سالانہ جو ہے وہ ان کو ہم قوم کا ضائع کر دیتے ہیں. اسٹیل مل ہے, ریلویز ہے, باقی چیزیں ہیں. مینس کہ ٹیبل ٹاک ضروری ہے. نہیں, یہ تو اکانومی میں بات کرنی ہے نا. اکانومی کے لیے کہہ رہی ہوں, اسٹیبل کرنے کے لیے ٹیبل ٹاک اس کے لیے تو ایکسپرٹس کو بیٹھنا پڑے گا تمام پارٹیز کے کہ بھائی ہم یہ چیزوں پہ ہم ایگری کرتے ہیں. یہ کسی کی بھی حکومت ہو, مسلم لیگ کی ہو, پیپلز پارٹی کی ہو, پی ٹی آئی کی ہو, کوئی بھی ہو, یہ چند چیزیں ہیں ان کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے, ان کو ہم نے اس طرح دور کرنا ہے. اس میں عمران خان کو نیگیٹیوٹی چھوڑ دینی چاہیے, جو وہ انا پہ بات لے آتے ہیں نا کہ بھائی ان کے ساتھ میں نہیں بیٹھوں گا, اس معاملے میں اس کو بیٹھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے نا. اس کو کیا بیٹھنے کی ضرورت ہے؟ اس کے ساتھ بھی تو آپ کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں ہو رہا, کیونکہ وہ جھوٹ اتنا بولتے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں. اب حالات چینج ہو گئے ہیں, جہاں پر پہلے ناظرین خان صاحب کہتے تھے کہ میں ان چوروں کے ساتھ ہرگز نہیں بیٹھوں گا, چاہے معاملہ معیشت ہو یا چاہے جو ہے وہ امن کا جو ہے ایک فضا بنانے کا کوئی پلان ہو, کوئی بھی صورتحال ہو, ان چوروں کے ساتھ میں نہیں بیٹھوں گا. اور ابھی بھی یہ یا پھر جو موجودہ حکومت ہے نگراں سیٹ اپ کی بات کریں, وہ تیار نہیں ہے عمران خان صاحب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے. شاہ صاحب لاسٹ میں کوئی میسج دیں گے؟ میسج یہ ہے کہ دعا کریں اور اپنی جگہ اپنا کردار ادا کریں, اس ملک کو بہتر بنائیں. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کے پروگرام میں جوائن کرنے کا. ناظرین, in the end of program I just want to say that everything is possible, nothing is impossible, just the word impossible is impossible, otherwise everything is possible. So just believe in yourself, اچھے کام کریں اچھے نیت کے ساتھ. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.